नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़ बरतारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलमनिगार तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, FATF ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित होगा, क्या कहते हैं आप? ईशा, पहली बात तो ये कि आज मैं समझ लीजिए कि बड़ी खुशी की बात है ना कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। तो मैं अज़राए तफन्नुन पहले एक अर्ज करूंगा कि पहली बात तो कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम ग्रे लिस्ट में होती है। आप देखिए, हमारी जो फैमिली होती है उसने हमें ग्रे लिस्ट में रखा होता है, ना तो वो पूरा वाइट हमें करते हैं, ना वो ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। हमारी बीवियों ने हमें ग्रे लिस्ट में रखा होता है, ना तो वो बिल्कुल वाइट हमें करती हैं, क्लीन चिट देती हैं और शक की निगाह से देखना होता है, ना वो हमें पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट में डालती हैं। तो आप अपनी पॉलिटिक्स को देख लें, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमेशा से ग्रे लिस्ट में रहे हैं। कभी भी वो मतलब बहुत कम होता है, खाली होता है उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। आप देख लें ना, हमारी सियासत पूरी शरीफ फैमिली जो थी उन्हें हमने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था हमारे दादों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जैसे अब उन्हें वाइट ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, इसी तरह रफ्ता रफ्ता शरीफ फैमिली को भी ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है। अब देखिए, सिर्फ ये नवाज शरीफ साहब रह गए हैं, इसहाक डार साहब भी ग्रे लिस्ट से निकला है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ ऐलान होना बाकी है जी। अच्छा, आप देखिए कि हमारे इमरान खान साहब वो भी इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, ना तो वो बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में है और ना ही वो वाइट लिस्ट में है, वो भी ग्रे लिस्ट में है। तो ये जो ग्रे लिस्ट का चक्कर है ना, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ है। और जैसे मैंने कहा, ज़राए तफन्नुन मैंने बात शुरू की कि हम जितने भी मर्द हैं, हमारी बीवी ने हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ना वाइट करती है ना वो ब्लैक करती हैं। और जहां जहां भी जिस जिसका कोई ताल्लुक है दोस्तों के साथ, हम सब ग्रे लिस्ट में होते हैं, कभी भी हम वाइट लिस्ट में नहीं आए। तो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में निकलना ये खुश आइंद बात है, मैं इस पर बड़ा खुश हूँ, पूरी कौम को खुश होना चाहिए। अच्छा, ग्रे लिस्ट से निकलने का मतलब ये है कि दुनिया ने अब आपको इस काबिल समझ लिया है कि आपका हुक्का पानी जो बंद किया हुआ था उसको मतलब आपको आपके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं, आपका हुक्का पानी जो बंद किया हुआ था उसे खोल दिया जाए जी। अब यह है कि वो आपके साथ खुल के बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे ममालिक जो थे ग्रे लिस्ट में होने की वजह से, अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते तो वो किसी किस्म की भी हमारे साथ तजारत ना करते, लेन देन ना करते, हम IMF हमें कर्जे ना देती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती पाकिस्तान पर। बहुत सारे मुल्क जो हैं वो हमसे तजारत भी ना करते, कोई किसी किस्म का ट्रांजैक्शन ना होती, किसी किस्म का लेन देन ना होता। तो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में से निकल आना इस बात की, अमेरिका के इससे 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया था ग्रे लिस्ट में निकलने पर, जब उन्होंने कहा था कि ये बयान असल में साजिश था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ग्रे लिस्ट से ना निकलने दिया जाए। यही मकसद था ना कि पाकिस्तान जो है ये एक गैर जिम्मेदार मुल्क है, इसके एटम बम महफूज नहीं है वगैरह वगैरह। तो खुदा का लाख शुक्र कि फिर हमारी सफारतकारी बेहतरीन सफारतकारी, हमारे कौम का रद्देमल बेहतरीन रद्देमल गया और अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपनी वो थूका चाटना पड़ा, स्टेटमेंट वापस लेना पड़ी, उसे अपना थूका चाटना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। और मैंने याद है इसी प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट ये दी थी कि हम सऊदी अरब और पाकिस्तान को अपने इत्तेहादी ममालिक में से निकाल रहे हैं, तो हमने उस पर भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था। तो उन्हें अपनी औकात याद आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान का नक्शा ऐसा है, इसकी जोग्राफियाई हदबंदी ऐसी है कि पाकिस्तान को इग्नोर करके इस खित्ते में कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता, जितने भी ममालिक हैं। अच्छा, सऊदीया बेशक हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर तो पूरे के पूरे इस्लामी ममालिक और पूरी मगरबी दुनिया पाकिस्तान के बगैर एक टके के नहीं है। भारत हमसे ताल्लुका ठीक करे, मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान के बगैर भारत भी एक टके का नहीं है। वो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावेदार है जी। 1.25 अरब से ज्यादा आबादी उसकी, एक बड़ी मार्केट, एक बड़ी मंडी, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में छोटा सा हुजम और उसके फौज के मुकाबले में हम बहुत छोटी फौज रखते हैं। इसके बावजूद हमने नाको चने चुभवाए हैं। तो पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है, उसकी जोग्राफियाई अहमियत है, पाकिस्तान की एक अपनी इलाकाई शख्सियत है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना असल में उन लोगों का एजेंडा था कि ये मुल्क तेजी से तरक्की करे। अगर तो जिस कौम ने घास खा के एटम बम बना लिया है, अगर इन लोगों को मौके दिए जाएं कि वो उनके साथ बिजनेस किया जाए, उन लोगों को रोजगार दिया जाए, वो कौम जो है खुशहाल हो, तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमें बहुत सारे ममालिक हमें वीज़ा नहीं देते थे, इस वजह से कि पाकिस्तान जो है पहले फैसला हो ले कि ये कहीं दहशतगर्द मुल्क तो नहीं है और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क तो नहीं है, यहाँ पे लोगों की जिंदगियां महफूज हैं। तो हमारी NGOs जो थी जो काम करने वाली, उन पर पाबंदी थी।
تو اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن سب سے بہتر چیز ہونے والی جو ہے, اچھا عالمی سطح پر ہمارا امیج تھوڑا سا بہتر ہوگا. تھوڑا سا میں نے عرض کیا, بہت ساری پابندیاں ہم سے ہٹ جائیں گی. پہلی بات تو یہ کہ اس سے مجھے یہ خطرہ پیدا یہ ہوا ہے کہ پھر ہمارے سیاستدان بے پناہ قرضہ لینے چلے جائیں گے اور قوم پہ جو ہے قرضوں کے انبار لگ جائیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی, لوگوں کو زیادہ روزگار ملیں گے, ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آئیں گے, زیادہ پیسے آئیں گے, یہ خوش آئند بات ہے. لیکن اگر ہم قرضے اٹھا کے پیسے لے کے آتے ہیں تو عیشا یہ خطرناک بات ہے. ہم پہلے ہی اتنے زیادہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان قرضوں سے نکلتے نہیں ہیں تو اللہ مان الحفیظ پھر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. میں نے اسی پروگرام میں آپ میں ایک دفعہ کہا تھا ابراہم لنکن کا جملہ. میں نے کہا تھا کہ ابراہم لنکن نے جو بہت بڑے جملے کہے, ان میں سے ایک بڑا جملہ یہ تھا کہ مجھے آپ آج مچھلی دے دیجئے, میں آج مچھلی کھا لوں گا. آپ مجھے مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے, میں ساری عمر کھاتا رہوں گا. تو ہم لوگوں نے آج تک مچھلی پکڑنا نہیں سیکھا. ہم دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں مچھلی کھلا دو ہمیں, تو وہ ہمیں مچھلی کھلا دیتا ہے. اگر ہم مچھلی پکڑنا سیکھ لیں تو ہم ساری عمر مچھلی کھاتے رہیں گے. تو ہم لوگ مانگے کی مے پینے والے ہیں. غالب نے جو کہا تھا مانگے کی مے پینے کا جو انجام ہوا اس کا, تو ہم لوگ کب تک ایسے ہوگا؟ اگر ہم گرے لسٹ سے نکلے ہیں تو ہمیں اپنے پیروں پر بھی تو کھڑا ہونا ہے نا. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم گرے لسٹ میں جاتے کیوں ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہماری پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, آپ دیکھیے عمران خان صاحب کو اپنا فیوچر کچھ نظر نہیں آ رہا, انہیں پتہ ہی نہیں میرا اپنا فیوچر کیا ہے. ٹھیک ہے, کل انہوں نے عدالتوں میں جانا ہے, عدالت میں چلے گئے ہیں, کل اس پہ سنوائی ہوگی ان کی جو نااہلی ہوئی ہے جمعے والے دن. اس پہ عمران خان صاحب کو کل سنا جائے گا, ان کا موقف سنا جائے گا, ان کے وکلاء کی طرف سے وہ دلائل دیں گے وہاں پہ کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں جیسے نااہل کیا گیا ہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اگر عدالت کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے ان کا موقف, تو وہ اسے کالعدم قرار دے سکتے ہیں. اور اگر عدالتیں سمجھتی ہیں, مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ, تو وہ کہیں گے کہ الیکشن کمشنر کا جو فیصلہ ہے وہ 5 رکنی فیصلہ ہے, اس میں 5 لوگ تھے, ان کا جو فیصلہ ہے اسے 1 سیکنڈ میں نہیں اڑایا جا سکتا. انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا. تو پھر عمران خان صاحب کا فیوچر جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب اس وقت گرے لسٹ میں ہیں. بہت سارے سیاستدان آپ دیکھ لیجئے وہ گرے لسٹ میں, اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آصف علی زرداری صاحب کو تقریباً 22 سال کے بعد نیب نے انہیں کلیئر قرار دیا ہے, وہ بھی گرے لسٹ سے نکل آئے ہیں 22 سال کے بعد. اتنی 8 سال انہوں نے جیل بھی کاٹی اس سلسلے میں. تو اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ گرے لسٹ سے نکلے ہیں, تو ان کو بھی مبارکباد. کس کس کو مبارکباد دینی ہے گرے لسٹ سے نکلنے کی؟ تو میں چاہوں گا کہ کل جب عمران خان صاحب کا کوئی فیصلہ آتا ہے یا آنے والے 1 ہفتے 10 دن میں, تو پھر ہم ایک دفعہ پھر گرے لسٹ کی بات کریں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے کہ خان صاحب بھی گرے لسٹ میں نکل آئے. خان صاحب کو گرے لسٹ میں کس نے ڈالا تھا, یہ بڑا اہم سوال ہے. خان صاحب کو گرے لسٹ میں ڈالا ان کے مشیروں نے اور خود خان صاحب کے اپنی مزاج نے. خان صاحب کی طبیعت میں بڑی اگریشن ہے. اچھا, میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے, جتنی کرپشن ہے, کسی نے تو آواز اٹھانا تھی, لیکن کاش وہ بندہ آواز اٹھاتا جو خود کرپٹ ٹولے کا سربراہ نہ ہوتا. عمران خان صاحب, میں بار بار کہہ رہا ہوں, خود ایک کرپٹ ٹولے کا سربراہ ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب پہ جو الزام ہے توشہ خانے کا, وہ یہی ہے نا بھائی, آپ اتنے ہی صادق اور امین ہیں اور آپ اتنے ہی ایماندار تھے, تو آپ نے توشہ خانہ سے وہ چیزیں جو تھیں وہ کوڑیوں کے مول کیوں خریدیں, کیوں لیں آپ نے, اور پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پیسے کیوں چھپائے؟ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر عمران خان صاحب دوسروں کو یہ کہتے ہیں بھائی چوری انہوں نے کی, اچھا مجھے عائشہ ایک بات بتاؤ, یہ مثال دیتے ہیں جی آصف علی زرداری کے کیسوں کا کیوں نہیں فیصلہ آ رہا, نواز شریف کے کیسز کا کیوں نہیں فیصلہ آ رہا ہے, وہ بھی تو توشہ خانہ سے. اچھا, یہ دلیل ہے کیا آپ اس وجہ سے چوری کریں گی کہ ادریس ناز نے چونکہ 1 کروڑ کی چوری کی ہے, 1 لاکھ کی چوری تو میری بھی بنتی ہے؟ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر نواز شریف نے 1 کھرب روپے کی چوری کی ہے تو کیا عمران خان صاحب 1 کروڑ کی چوری کر لیں گے کہ بھائی وہ چوری کر رہے ہیں؟ تو پھر عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کدھر گئی, ان کا کریکٹر کہاں گیا؟ تو انہوں نے بھی چوری کی ہے, بے شک چھوٹی چوری کی ہے. بات چھوٹی یا بڑی چوری کی نہیں ہے, بات چوری کی ہے. بھائی آپ نے 1 پینی بھی چرائی ہو تو ہاتھ کاٹنے تو بنتے ہیں نا, آپ کی سزا تو بنتی ہے. اب آپ اس سزا پہ کیوں تلملا رہے ہیں؟ اور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہوں گا کہ اس بات پہ غور کیجئے گا, میری اس بات پہ, کہ اگر آپ نے توشہ خانہ سے 1 پینی بھی, کہتے ہیں یہ گھڑی چھوٹی سی تو بات ہے, بھائی چھوٹی بڑی چیز کی بات نہیں ہے. بات اس چیز کی ہے کہ وہ بندہ جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے دوسروں کو کہتا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے, جو دوسروں پہ آئین کا آرٹیکل 62 لاگو کیا کرتے تھے, اب وہ ان کے گھر سے چوری کی چیزیں برآمد ہوئی ہیں. اور میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ چوری نہیں ہے,
یہ بے ایمانی ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے. آپ کے پاس توشہ خانے میں چیزیں پڑی تھی اور ان چیزوں کی مالیت کا آپ کو آئیڈیا تھا. آپ نے بھی وہی کچھ کیا جو دوسرے کرتے تھے. جو آپ نے الزام لگایا کہ آصف زرداری صاحب نے یہ کیا، وہ گاڑیاں لے گئے وہاں سے، نواز شریف صاحب نے یہ کیا، وہ گاڑیاں لے گئے وہاں سے، فلاں لے گیا فلاں لے گیا. تو بھائی آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ایک چھوٹا چور ہے، ایک بڑا چور ہے، آپ بھی چور ہے. عمران خان صاحب کو میں بار بار کہتا تھا، ایک تو یہ خود صادق اور امین نہیں ہے، ان کا کرائٹیریا مختلف ہے. دوسرا، یہ دوسروں کو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. خود ان میں ساری برائیاں ہیں اور ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. جہاں جہاں سے لے کے ہیں پاپوش میں لگائی ہے کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. خان صاحب نے پاپوش آفتاب اس میں یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے کون کون سی اپنی پاپوش میں پابند لگائی ہوئی. تو غور کیجئے گا اس میں ذرا. خان صاحب کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. سارے کے سارے لٹیرے ہیں، سارے کے سارے چور ہیں. اچھا، انہیں سزائیں بھی ہو رہی ہیں، بعض لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو خان صاحب کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان میں تبدیلی لاؤں گا؟ خیر، پاکستان کی عدالتوں سے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو بھی اس گرے لسٹ میں سے نکل کے دکھانا ہے. الحمدللہ جیسے پاکستان گرے لسٹ میں سے نکلا نا، خان صاحب کو بھی ثابت کرنا ہے کہ میں اس گرے لسٹ میں نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں. اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، شخصیات جو ہوتی ہیں، شخصیات کے ساتھ آپ کا شخصیاتی تصادم ہونا چاہیے. جی، کوئی بھی شخص برا ہے اس کی اصلاح کیجیے. اچھا، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں نا، ان کے قصیدے عمران خان صاحب پڑھا کرتے تھے. ان گنت قصیدے انہوں نے پڑھے. جب تک خان صاحب کی فیور میں فیصلے آتے رہے، خان صاحب ان کے قصیدے پڑھتے تھے. جب تک مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے آتے رہے، باقی پارٹیوں کے خلاف فیصلے آتے رہے، خان صاحب ان کے قصیدے پڑھتے رہے. جیسے ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ دینا شروع کیا، اور وہ بھی میرٹ پہ ہیں، اچھا سیم وہی ایلیگیشن ان پہ ہیں، تو جب ان کے خلاف تو خان صاحب نے انہیں گھٹیا آدمی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں کہا ہے. چیف آپ آج میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہوں گا، ایک بار آپ نے چیف الیکشن کمشنر کا گوگل پہ سرچ کر کے نہیں تو ذرا پڑھنا ان کے بارے میں کہ یہ بندہ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوتا ہے جی پاکستان فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے، مقابلے کے امتحان کر کے یہ بندہ آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پروفائل چیک کریں چیف الیکشن کمشنر صاحب کا. اتنا ہیوی پروفائل ہے، کتنے اداروں کے سیکرٹری رہے، یہ کتنے اداروں کے سربراہ رہے اور کتنا کام کیا. اور یہ وہ بندہ ہے جس کی رپیوٹ بڑی اچھی تھی. یہ ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب. میں ان کے بارے میں پروگرام نہیں کر رہا، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ذرا آپ گوگل پہ سرچ کر کے نا چیف الیکشن کمشنر کو، راجہ صاحب کو، اور دیکھیے گا آپ ان کے ذرا نا، آپ جائیے گا پروفائل میں. اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، ڈیووٹیڈ آدمی، اس لیول کا بندہ. اور خان صاحب نے جو ان کے بارے میں ورڈنگ استعمال کی ہے صرف اس وجہ سے. اور یہ جو فیصلہ ہے نا چوری کا، جو ان پہ اب نااہلی کا فیصلہ ہے، یہ 5 رکنی بینچ نے دیا اور متفقہ فیصلہ دیا ہے. لیکن ان کی نااہلی کے فیصلے کے بعد جو عوام نے رد عمل دیا، جو پی ٹی آئی کے عوام کی تو آپ چھوڑ دینا، عوام کی تو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ ہمارے عوام میں تو شعور ہی نہیں ہے. اچھا، جب نواز شریف کو انہوں نے بھیجا تھا تب عوام کا رد عمل نہیں آیا تھا. عشا عوام کی تو آپ چھوڑیے. مارشل آتی ہے تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو جمعے سیاہ مناتے ہیں. آپ پاکستانی عوام کی کیا بات کریں گے؟ یہ اس ملک کی بات کریے جہاں عوام میں شعور ہوتا ہے جی. اچھا، ان کا لیڈر چوری کرے تو وہ چوری ٹھیک ہے. اچھا، خان صاحب نے ایک انتہائی امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہ بھی آپ کو آج شامل کرنا چاہیے. پہلی بات تو میں اس پہ کرتا ہوں، عوام کی تو آپ چھوڑ دیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں عوامی سطح پر شعور بیدار نہیں ہوتا، یہاں ڈیموکریسی فلاپ ہے. ہماری ڈیموکریسی فلاپ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ ابھی تک عوام میں شعور بیدار نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باہر کیا پاکستانی قوم کو خوشخبری ہے، پاکستانی قوم کو مبارکباد ہے کہ وہ گرے لسٹ سے نکلے ہیں، ہمارا ملک گرے لسٹ سے نکلا ہے جی. اب بہت سارے موقع ملیں گے ہمیں کاروبار کرنے کے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس سے سنبھلے گی، کہیں نہ کہیں معیشت سنبھلے گی. باقی اس کا کریڈٹ لینے والی جو بات ہے کہ موجودہ حکومت لے رہی ہے، نہ یہ کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی کو، اور نہ ہی جناب اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی وجہ سے یہ گرین لسٹ سے نکلے ہیں. یہ پچھلے 2 سال سے ہم گرین لسٹ میں لٹکے ہوئے تھے نکلنے کے لیے، تو کبھی نکل رہے تھے، کبھی ڈالے جا رہے تھے، کبھی نکل رہے تھے. اجلاس تاخیر کا شکار ہو گیا تو کریڈٹ ان کو نہیں جاتا. اس میں ساری حکومتوں کو کریڈٹ جاتا ہے اور پاکستانی قوم کو کریڈٹ جاتا ہے، ہماری سفارتکاری کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ شہباز شریف کا اور اسحاق ڈار کا کریڈٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ سر میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ عمران خان صاحب کے نااہلی کا فیصلہ آیا، اس کے بعد بہت سے مظاہرے ہوئے، روڈ بلاکس کیے گئے، ملکی انتشار پھیلایا گیا. تو یہ سارا جو دھرنے کے معاملات تھے، یہ مظاہرے وغیرہ تھے، آتش بازی کی گئی، یہ جو بھی معاملات انہوں نے کیے، یہ کس کے کہنے پر عمران خان صاحب نے ختم کروائے؟ عمران خان صاحب یہ بڑا
بہت بڑا ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب جتنے ایگریشن میں تھے اور جتنا انہوں نے اس پہ پہلے کمپین کی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ نے سڑکوں پہ نکل آنا ہے, پھر آپ نے یہ کر دینا ہے, پھر آپ نے وہ کر دینا ہے. پہلی بات تو عمران خان صاحب کے غبارے سے ہوا اسی وقت نکل گئی تھی. فیصلہ ہے نا, عمران خان صاحب توقع کر رہے تھے کہ اس کے بعد تو معمولات زندگی بالکل ختم ہو جانے ہیں, لوگوں نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. عمران خان صاحب کی توقع کے عین مطابق وہ مظاہرے نہیں ہوئے تھے. وہ جو ایجیٹیشن ہوا وہ اتنا محدود تھا. آپ اپنے گھر میں بیٹھے کسی کو پتا چلا کہ صرف ان لوگوں کو پتا چلا جو جی ٹی روڈ پہ نکلے ہیں, صرف جی ٹی روڈ پہ جانے والے. جی ٹی روڈ انہوں نے صرف بند کیا تھا عمران خان, اور وہ اتنے کم لوگ تھے, اتنے محدود لوگ تھے. جو عمران خان صاحب کے ذہن میں تھا نا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, شہر بلاک ہو جائیں گے, اتنا بڑا مظاہرہ ہوگا اور ان کو میں ناکو چنے چبا دوں گا, میری پاپولیرٹی کا پتہ چل جائے گا. عمران خان صاحب پہلی بات تو ایسا شو ہو ہی نہیں سکا. یہ ریالٹی ہے. ہم عمران خان صاحب کے یا کسی کی طرفدار نہیں ہیں کہ بلا وجہ. اچھا بھائی, جو لوگ موقع پر موجود تھے وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جہاں جہاں انہوں نے سڑکیں بلا کی تھی, وہ میری بات کو خود سوچ لیں کہ کہیں بھی 10,000 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. 10,000 بڑی دور کی بات ہے, کہیں 5,000 لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے کارکن جو تھے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ نہیں تھا, بہت بڑا سانحہ نہیں تھا کہ وہ سڑکوں پہ نکل آتے, پیٹرول پمپوں کو آگے لگا دیتے اور یہ اور وہ. کچھ بھی نہیں ہوا. نمبر 1, عمران خان صاحب خود یہ چاہتے تھے کہ میں کسی طریقے سے اس سے نکلوں. دوسری بات, جو لوگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے نا کہ ایک حیران کن سطح کا ڈیڈ لاک ہے. مطلب وہ لوگ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں یا برج کا کردار ادا کرنا ہے اپوزیشن اور حکومت کرنا, اور جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے, وہ لوگ عمران خان صاحب کا فون سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور ان کی طرف سے ایک ہی میسج ہے کہ خان صاحب جو آپ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں نا, اسے ہم ناپسند کرتے ہیں, اس کو قبول نہیں کریں. عمران خان صاحب کو یہ میسج پہنچا دیا گیا تھا کہ خان صاحب اگر تو آپ نے یہی کچھ کرنا ہے, یہ روش برقرار رکھنی ہے, یہ مذہبی انتہا پسندوں والی روش ہے, سیاسی جماعتوں والی نہیں ہے. آپ کے خلاف فیصلہ ہے, آپ کورٹ میں تو جا رہے ہیں بھائی, کسی نے روکا ہے تو جب کورٹس موجود ہیں تو پھر سڑکوں میں بھی فیصلے ہونے ہیں. اگر آپ نے یہی فیصلہ عوام سے کروانا ہے تو کروا لیں ان سے, پھر کورٹس آپ کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں دیں گی. پھر دیکھیں گے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ کیا کرنا ہے. عمران خان صاحب کی یہ کان میں میسج پہنچا دیا گیا تھا بڑے مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ خان صاحب اگر آپ نے فیصلہ عوام سے لینا ہے نا تو پھر عوام فیصلہ کرے گی, پاکستان کا کوئی ادارہ آپ کی فیور میں فیصلہ نہیں کرے گا. اور اس کے بعد جو کچھ عوام کرے گی, اگر کوئی آپ لوگ بڑی توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو پھر یہ کالعدم جماعت قرار پائے گی. اگر ایسا کچھ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کیسے پاکستان میں آپ سیاست کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب تک جب یہ میسج پہنچا, اور دوسرا اسی وقت تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا جیسے ہی فیصلہ آیا کہ ہم لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں, ہم کورٹ کا دروازہ ہے جو وہ ناک کرنے جا رہے ہیں تو کورٹ ہمیں ریلیف دے گی. یہ جو بھی ان کے ذہن میں, ان کے سارے جتنے منسٹرز ہیں, اسد عمر صاحب نے بھی کہا, شیر رشید نے بھی کہا, چوری پرویز لائی ان کے اتحادی نے, بلکہ انہوں نے تو انتہا کر دی, انہوں نے کہا میرا قائد عمران خان. تو ان کے تو قائد وہ ہیں, اب تو ان کا صرف اعلان باقی رہ گیا ہے. وہ ان کی اپنی ذاتی پارٹی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا قائد کہا ہے, انہوں نے اپنا حلیف نہیں کہا, انہوں نے کہا میرا قائد. یہ پرویز لائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میرا قائد جو ہے عمران خان ہے. تو انہوں نے سب لوگوں نے مل کے مطلب یہ دیکھ لیا کہ ان کی دال نکلنے والی. اچھا, تو خان صاحب تک یہ پیغام پہنچا تھا کہ اگر تو عوام سے آپ نے فیصلہ لینا ہے تو پھر تو عوام فیصلہ کریں گے, اور اگر عوام نے کوئی توڑ پھوڑ کی یا اس میں تشدد شامل ہو گیا تو پھر خان صاحب آپ کی پارٹی جو کالعدم قرار پائے گی, بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے کالعدم قرار دیا تھا تحریک لیبیک پاکستان کو. اور پتہ ہے نا بعد میں ان کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا نا, ہم نے آج کا پروگرام گرے لسٹ سے ڈالا, انہیں بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا, بعد میں انہیں ریلیف ملا, ان کو نکالنا پڑا. تو خان صاحب کو یہ بھی ایک دھمکی تھی کہ خان صاحب آپ کی جماعت اور آپ گرے لسٹ میں جا رہے ہیں. تو فیصلے جو بھی ہوتے ہیں نا وہ عدالتوں میں ہوتے ہیں, اداروں میں ہوتے ہیں, جن کو عمران خان صاحب گالیاں دیتے ہیں, جن پہ عمران خان صاحب کا اعتماد نہیں ہے. انہیں یہ گئے ہیں کورٹ میں, تو اب کل اس کی ہیئرنگ ہے, کل وہ سنیں گے عمران خان صاحب کا مقدمہ اور دیکھیں گے کہ توشہ خانہ کیس میں جن 5 رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا ہے, کن گراؤنڈز پہ نااہل قرار دیا گیا, کیا وہ بنتی بھی ہیں یا نہیں بنتی. تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. عمران خان صاحب بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہیں مفاہمت کی سیاست کی طرف آنا پڑے گا. اگر وہ مزاحمت کی سیاست کو ہی پروان چڑھاتے رہے, اسی کو لے کے چلتے پڑے, تو پھر یہ گرے لسٹ کا جو سفر ہے یہ لمبا ہو جائے گا. پھر عمران خان صاحب اس گرے لسٹ میں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. جس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت گرے لسٹ میں ہیں اور ان کا فیصلہ بہت مشکل ہے کہ وہ گرے لسٹ وائٹ لسٹ میں ہیں. ہاں, بلکہ گرے لسٹ سے میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہیں نواز شریف صاحب وہ بلیک لسٹ میں ہیں,
لیکن ہماری عدالتوں کا نظام اتنا کمزور ہے نا کہ ہم انہیں گرے لسٹ میں سمجھ رہے ہیں. عدالت نے تو باقاعدہ سزا دے کے بھیجی ہے، لیکن یہاں سزا کون سی ہوتی ہے؟ جن عدالتوں نے سزا دی ہے وہی عدالتیں ریویو کریں گی اور انہیں وائٹ لسٹ میں ڈال دیں گی. تو اس لیے میں اسے گرے لسٹ کہہ رہا ہوں. یہاں پہ 302 کا جو مجرم ہوتا ہے وہ بھی گرے لسٹ میں ہوتا ہے، بلیک لسٹ میں تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کے فیور میں کبھی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، کسی لمحے موت سے یعنی کہ پھانسی کے پھندے پہ جاتے جاتے راستے میں فیصلہ آ سکتا ہے. تو یہاں سارے لوگ گرے لسٹ میں ہیں، بلیک لسٹ میں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ساری کی ساری قوم جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں نہیں ہے. تو خان صاحب کو اب ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی جماعت کو گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا وائٹ لسٹ میں واپس آنا ہے. یہ ان کے رویے پر منحصر ہے. اگر عمران خان صاحب کا رویہ بہتر ہوتا ہے، اگر وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، کمپرومائز نہیں میں کہہ رہا، مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے، ورنہ وہ بلیک لسٹ میں جائیں گے. ابھی اس وقت گرے لسٹ میں ہیں. جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.